बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, ग़ज़वा उहद के बाद मदीने के मुसलमानों पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव में कई गुना इजाफ़ा हो गया। बैरूनी दबाव कुरैश मक्का की तरफ से था, जो जंग उहद में मुसलमानों को हज़ीमत पहुंचाने के बाद इतराते फिर रहे थे, और ये लोग हक़ाइक़ के बरक्स अपनी नाम नहाद अस्करी बरतरी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते और साथ ही गीदड़ भभकियाँ लगाते कि मुसलमानों को अब रूए ज़मीन पर कहीं जाए आफ़ियत नहीं मिलेगी। ये लोग या तो अपने पुराने दीन पर वापस आएंगे या फिर सफ़े हस्ती से मिटने के लिए तैयार हो जाएं, ये वगैरह वगैरह इस तरह की बातें किया करते। जबकि अंदरूनी दबाव यहूदियों और मुनाफिकीन के गठजोड़ और उनकी जहरीली साजिशों की शक्ल में था। मुनाफिकीन जहाँ मदीना मुनव्वरा के यहूदियों से गठजोड़ करते नज़र आते हैं, वहीं मुशरिकीन मक्का के साथ गैर मरी क़ुरबतें भी बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुसलमानों की अपनी सफ़ों में मौजूद मुनाफिकीन से निमटना ये इंतहाई मुश्किल और कठिन काम था। अगर मुसलमान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते तो यहूदियों की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाता कि ये लोग तो अपने हम मज़हबों को भी नहीं बख्शते, तो हम कैसे इनका एतबार कर लें। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन की सरगर्मियों को नज़रअंदाज करते तो इससे इस्लाम के इस्तेकाम की कोशिशों पर कारी ज़रब लगती थी। और चौथी हिजरी साल इन्हीं साजिशों और मुसलमानों की जानिब से उनके तोड़ के इक़दामात में गुजर जाता है। आज के प्रोग्राम में हम उन वाक़यात का तफसील से ज़िक्र करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ सरिया अबी सलमा से करते हैं। नाज़रीन किराम, अल्लामा ज़ुरक़ानी और अल्लामा ज़ैनी दहलान लिखते हैं कि 2 हिजरी में मैदान बद्र में इस्लाम को अज़ीमुश्शान फ़तह नसीब हुई थी और मुशरिकीन मक्का को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस्लाम की इस फ़तह मुबीन का नतीजा ये हुआ कि जज़ीरा अरब में दूर और नज़दीक बसने वाले मुशरिक क़बाइल पर मरूबियत और खौफ की सी एक कैफियत तारी हो गई। वो मुसलमानों से दोस्ताना ताल्लुक़ात कायम करने के लिए कोशा नज़र आने लगे। लेकिन जैसा कि अभी अर्ज़ किया कि उहद में मुसलमानों की कसीर तादाद के शहीद हो जाने से अहले मक्का को तो अपनी खोखली कामयाबी का ढंढोरा पीटने का मौका मिला ही था, मगर मदीने के आसपास के कबाइल के हौसले भी बढ़ गए और उन्होंने मुसलमानों को तर निवाला समझते हुए इरादा किया कि जब भी मौका मिले ज़क मुसलमानों को पहुंचाने से बाज ना आए। माह शव्वाल में जंग उहद हुई थी। ज़िक़ाद और ज़िलहज खैरियत से 2 माह गुजरे। मुहर्रम का महीना आया तो ये इत्तलात मिलना शुरू हुई कि बनी असद के सरदार खुवैलद के दोनों बेटे तुलैहा और सलमा अपनी कौम बनी असद को मदीने पर हमला करने के लिए मुश्तइल कर रहे हैं। वहाँ से एक आदमी आया और उनके इरादों और तैयारियों के बारे में बारगाह नबूवत में तफसीली रिपोर्ट पेश की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मोहलत न दी कि वो मदीने पर चढ़ाई करें, बल्कि अपने एक जानिसार सहाबी हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 150 मुजाहिदीन का सालार बनाकर उनकी सरकोबी के लिए रवाना फरमाया। इस्लाम के ये सिपाही जब दुश्मन के क़ुर्ब जवार में पहुँचे तो उनके औसान ख़ता हो गए और उन्होंने भाग कर अपनी जानें बचाने में ही आफियत जानी। उन्हें तवक्को नहीं थी कि मुसलमान इस तरह से अचानक नाजिल हो जाएंगे। बहरहाल जब हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुँचे तो बनु असद की आबादियाँ खाली पड़ी थीं, जबकि उनकी कसीर तादाद ऊँट भेड़ बकरियाँ इधर उधर घूम फिर रहे थे। हज़रत अबी सलमा ने उन सब पर कब्ज़ा किया और उन्हें हाँक कर बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले आए। जिस शख्स ने नाज़रीन किराम बनु असद के मंसूबों से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया था, फिर लश्कर इस्लाम की रहनुमाई की थी, उसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम व इकराम से माला माल कर दिया और बकिया माल गनीमत
احکام الہی کے مطابق تقسیم کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں زخمی ہوئے تھے۔ مرہم پٹی کرنے سے زخم تو عارضی طور پر مندمل ہو گئے، تاہم سریہ ابو سلمہ کی مہم سر کرنے کے لیے انہیں اسی حالت میں دور دراز کا سفر طے کرنا پڑا۔ 15-20 روز اسی جد و جہد میں گزر گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو پہلے زخم پھر ہرے ہو گئے۔ از سر نو تکلیف شروع ہو گئی اور اسی تکلیف سے جمادی الاول کی 26 تاریخ کو وہ راہی ملک بقا ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین کرام، اب مکہ کی خبر لیتے ہیں، جہاں ابو سفیان کا کلیجہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور اس کی ایک اور سازش سامنے آتی ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک روز ابو سفیان کے پاس اس کے چند ہم مشرب قریشی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں کی طرح مدینے کے بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، کوئی محافظ دستہ ان کی حفاظت پر مامور نہیں ہوتا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص ہمت کرے، چپکے سے وہاں جائے اور اچانک ان پر حملہ کر کے ان کا معاذ اللہ کام تمام کر دے تو سارے انتقام پورے ہو جائیں گے۔ اور معاذ اللہ یہ کہا کہ اور یہ فتنہ جس نے ہماری راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام کر رکھا ہے، یہ دم توڑ جائے گا۔ ناظرین کرام، سامعین میں سے تو کسی نے اس مشورے پر عمل درآمد کرنے کی حامی نہ بھری، تاہم ابو سفیان کی جب اپنے گھر واپس لوٹ آیا تو ایک اعرابی نے تنہائی میں اس سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ تم مجھے انعام دینے کا وعدہ کرو اور مجھے یقین دلاؤ کہ تم اس وعدے کو پورا کرو گے تو میں یہ کام انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں صحرائی راستوں کا ماہر ہوں، میرے پاس چیل کے پر کے برابر ایک خنجر ہے جسے آسانی سے لباس میں چھپایا جا سکتا ہے، اور میں یہ کام بآسانی اور بڑی رازداری سے کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان کی تو دلی مراد بر آئی تھی۔ اس نے فوراً اعرابی کے ساتھ انعام و اکرام کا وعدہ کیا، اسی سواری کے لیے اونٹ اور سفر کے لیے خرچہ بھی دیا اور اسے تاکید کی کہ اس منصوبے سے کسی کو آگاہ نہیں کرنا ہے، ایسا نہ ہو کوئی شخص قبل از وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کر دے اور تم ناکام لوٹو۔ ناظرین کرام، اس اعرابی نے ابو سفیان کو یقین دلایا کہ فکر نہ کرو، اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے پائے گی۔ رات کی تاریکی میں وہ اونٹ پر سوار ہو کر اپنے اس مذموم ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مکے سے روانہ ہو گیا۔ 5 رات مسلسل سفر کرتا رہا، آخر 6 روز وہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ لوگوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگا کہ حضور کہاں تشریف فرما ہے۔ پوچھتے پوچھتے وہ عیدگاہ تک پہنچ گیا۔ وہاں کسی نے اسے بتایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عبد الاشہل کے پاس تشریف فرما ہے۔ یہ وہاں پہنچا اور اپنے اونٹ کے گھٹنے رسی سے باندھنے کے بعد مسجد میں چلا گیا، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مصروف گفتگو تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک اس کے چہرے پر پڑی تو اپنے صحابہ کو فرمایا کہ یہ شخص غداری کرنے آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اتنے میں وہ آدمی اور نزدیک آیا اور پوچھنے لگا کہ تم میں سے عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا ابن عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا میں ہوں۔ وہ اعرابی ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گیا گویا کوئی سرگوشی کرنے لگا ہے، کوئی بات کرنے لگا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبل از وقت وارننگ کے بعد چوکنا حالت میں بیٹھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے گلے سے پکڑا اور دور کھینچ کر کہا کہ سرکار سے دور ہو جا۔ پھر اس حملہ آور کی تہمت میں ہاتھ ڈال کر اسے گھسیٹا تو اس میں چھپا ہوا خنجر بھی مل گیا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ دھوکے باز تو غدار ہے، کسی بری نیت سے آیا ہے۔ حکمت عملی ناکام ہوتے دیکھ کر اعرابی کے حواس گم ہو گئے اور وہ زور سے چلایا
کہ اے محمد مجھے بچائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ پہلے تو سچ سچ بتا کہ تو کون ہے اور کس نیت سے یہاں آیا ہے۔ سچ بولنے میں ہی تیرا فائدہ ہے، اگر جھوٹ بولو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو ہم اس سے باخبر ہیں۔ اس بدو نے پوچھا کیا مجھے جان کی امان ہے؟ فرمایا تمہیں جان کی امان ہے۔ پھر بدو نے اپنے اور ابو سفیان کے درمیان طے پانے والی ساری سازش کے بارے میں بتا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسید کو حکم دیا کہ اسے لے جائیں اور اپنے پاس قید کر لیں۔ دوسرے روز اسے پھر اپنے پاس طلب فرمایا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم اب آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ تمہارے لیے ایک اور تجویز ہے، تمہاری مرضی ہو تو اس کو قبول کر لو۔ اس نے پوچھا کہ کیا تجویز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے خوشی سے اسلام قبول کیا اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد بولا سرکار آج سے پہلے میں کبھی کسی شخص سے خوف زدہ نہیں ہوا، لیکن آج جو ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا میرا دل کانپ اٹھا اور میں خوف سے لرزنے لگا۔ مجھے اس پر بھی سخت تعجب ہوا کہ میرا وہ راز جس پر میں نے کسی کو آگاہ نہیں کیا تھا حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ میں دل سے مانتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں، اللہ رب العزت آپ کا نگہبان ہے اور ابو سفیان کا گروہ حزب شیطان ہے۔ وہ یہ باتیں کر رہا تھا، حضور سن کر مسکرا رہے تھے۔ کچھ عرصہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے، پھر رخصت ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین کرام، اس غداری اور دھوکہ دہی کا ایک حادثہ اور ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری، سیرت ابن اسحاق اور تاریخ طبری میں تحریر ہے کہ غزوہ احد کے 4 ماہ بعد صفر کے مہینے میں ابو برا جو ملائب الاسنہ یعنی نیزے بازی کا ماہر کھلاڑی کے لقب سے مشہور تھا، وہ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو یہ دعوت قبول کی اور نہ اس پر اپنی برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ البتہ حضور کے ارشادات سننے کے بعد اس نے عرض کی کہ اگر آپ اپنے صحابہ کی ایک جماعت اہل نجد کی طرف روانہ کریں جو انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دے تو مجھے امید ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اہل نجد ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے صحابہ کو اپنی پناہ دیتا ہوں، کسی کی مجال نہیں کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچائے۔ پیغام حق پہنچانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابہ میں سے 40 افراد کا انتخاب فرمایا۔ صحیح بخاری میں ان کی تعداد 70 بھی بتائی گئی ہے۔ مبلغین اسلام کی اس جماعت کی قیادت کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت منذر بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد فرمایا۔ اللہ رب العزت کے مخلص بندوں کا یہ گروہ اہل نجد کے تاریک دلوں کو نور توحید سے منور کرنے کی نیت کر کے ابو برا کی معیت میں روانہ ہو گیا۔ آخر یہ قافلہ مونا نامی کنویں کے پاس جا اترا۔ یہ کنواں بنی عامر قبیلے کے علاقے اور بنو سلیم کے ہرہ کے درمیان واقع تھا۔ یہاں فروکش ہو کر امیر جماعت نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبیلے کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس بھیجا تاکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی اسے پہنچا سکیں۔ جب انہوں نے وہ گرامی نامہ اس کو پیش کیا تو اس بدبخت نے اس کو پڑھنا بھی گوارا نہ کیا اور اپنے ایک آدمی کو آنکھ سے اشارہ کیا تو اس نے چپکے سے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت کی طرف سے آ کر دونوں کاندھوں کے درمیان اپنا نیزہ گھونپ دیا جو ان کی چھاتی کو چیرتا ہوا باہر نکلا۔ وہ اس مہلک وار پر تیورا کر زمین پر گرے اور ان کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کعبے کے رب کی قسم میں نے زندگی کی بازی جیت لی۔ جسم سے خون کا جو فوارہ پھوٹا اس کو انہوں نے
جلدی جلدی اپنے چہرے اور سر پر ملا۔ ناظرین کرام، یہ شہید اسلام حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم کے بھائی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے۔ پھر عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے کو للکارا کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، لیکن انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور عربوں کی قدیم روایت کے مطابق کہا کہ ابو برا نے مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے، ہم اس کے معاہدے کو توڑ نہیں سکتے، نہ اس کی دی ہوئی پناہ کو مسترد کر سکتے ہیں۔ اس پر بدبخت عامر بن طفیل نے قبیلہ بنو سلیم کی شاخوں اسیا، رال اور زکوان کو للکارا تو وہ مسلح ہو کر آ گئے اور مٹھی بھر مسلمان مبلغین پر حلہ بول دیا۔ ابو برا کی پناہ سے مطمئن مسلمان اطمینان سے اپنے خیموں میں تشریف فرما تھے۔ انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ ایسی غداری کر سکتے ہیں۔ انہیں جب ان قبائل کو ننگی تلواریں لہراتے، نیزے تانے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں نے بھی اپنی تلواریں بے نیام کی اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ان سینکڑوں حملہ آوروں نے ان مبلغین میں سے کسی کو معاف نہ کیا، سب کو تہہ تیغ کر دیا اور ان 70 چیدہ افراد میں سے صرف ایک فرد حضرت کعب بن زید النجاری جو زخموں سے چور پڑے رہ گئے تھے وہ زندہ بچے۔ انہیں زخمی حالت میں اس مقتل سے واپس لایا گیا۔ پھر بعد میں ان کے یہ زخم تو منتمل ہو گئے، لیکن 1-2 سال بعد وقوع پذیر ہونے والی جنگ غزوہ خندق میں انہیں شرف شہادت نصیب ہوا۔ عامر بن فہیرہ بھی اسی مقام پر شہید ہوئے۔ عامر بن طفیل نے پوچھا کہ وہ کون شخص تھا جس کو جب قتل کیا گیا تو کچھ نامعلوم لوگ اسے آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے، یہاں تک کہ وہ آسمان سے بھی بلند ہو گیا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری رہے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ ان کی میت زمین پر نہ ملی، اور یہ بات درست تھی۔ شہداء کی میتوں میں واقعی حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت نہ ملی۔ جبار بن سلمہ انہیں لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے عامر بن طفیل کی شہ پر ان مبلغین کو شہید کیا۔ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اپنے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ بتایا کرتا تھا کہ میں نے مسلمانوں میں سے جب ایک شخص کو نیزہ مارا اور میرے نیزے کی انی اس کے سینے سے پار نکل گئی تو اس وقت میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کعبے کے رب کی قسم میں نے زندگی کی بازی جیت لی۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ کیسے کامیاب ہوا، میں نے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بعد میں نے لوگوں سے اس کے اس قول کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نعمت شہادت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ میں نے کہا کہ بے شک اس نے سچ کہا، اور اس سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس المناک سانحے کی اطلاع ملی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی دکھ اور رنج ہوا، اور آپ نے 1 مہینہ تک صبح کی نماز میں رال، زکوان اور اسیا قبائل کے لیے بد دعا فرمائی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ اور اسی مظلوم لشکر کے کچھ افراد عمرو بن امیہ الزمری اور قبیلہ بنو عوف کا ایک انصاری اس وفد کے اونٹ دور جنگل میں چرا رہے تھے۔ ان کے ساتھیوں پر جو گزری انہیں اس کا کوئی علم تک نہیں تھا۔ اچانک انہوں نے چند پرندوں کو ایک جگہ کا بار بار چکر لگاتے دیکھا۔ انہیں شک گزرا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان پرندوں کا اس طرح جھپٹنا اور چکر لگانا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کے سارے ساتھی خون میں لت پت بے جان پڑے ہوئے ہیں۔ دونوں نے مشورہ کیا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ عمرو زمری نے کہا کہ ہمیں فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے۔ انصاری نے کہا کہ میں تو اپنے سردار منظر کو اس حالت میں چھوڑ کر جا نہیں سکتا،
وہ تلوار لہراتا ہوا حملہ آوروں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ان ظالموں نے اسے بھی شہید کر دیا، جبکہ عامر بن امیہ کو اسیر بنا لیا۔ بعد میں اسے سردار عامر بن طفیل کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں قبیلہ مضر کا فرد ہوں۔ اس نے عمر زمری کی پیشانی کے بال کاٹ دیے اور اسے آزاد کر دیا اور کہا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نذر مانی تھی، میں اس کی نذر کو پورا کرنے کے لیے تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اب انتہائی اہم غزوہ بنو النضیر کی بات کرتے ہیں، اور یہ واقعہ کافی طویل اور تفصیل کا متقاضی ہے۔ سبل الہدیٰ والارشاد سیرت حلبیہ اور ضیاء النبی کے مطابق مدینہ طیبہ میں یہود اور منافقین دو ایسے گروہ تھے جن میں باہمی اگرچہ بے شمار اختلافات اور عداوتیں نفرتیں تھیں، لیکن اسلام سے بغض و عناد میں یہ سب متفق تھے، ایک پیج پر تھے۔ اسلام کی ہر فتح و کامیابی سے ان کے گھروں میں صف ماتم بچ جاتی، اور اگر مسلمانوں کی کوئی زک پہنچتی تو ان دونوں گروہوں کے گھروں میں خوشی سے گھی کے چراغ جلائے جاتے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا کہ احد میں مسلمانوں کا جو جانی نقصان ہوا، اس نے یہودیوں اور منافقوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں میں حیران کن اضافہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ معاہدے جو انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رکھے تھے، ان کی خلاف ورزی ان کا آئے روز کا معمول بن گیا۔ شیطان نے ان کے دل میں غلط فہمی ڈال دی تھی کہ مسلمان اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ ان کی عہد شکنیوں پر ان سے کوئی محاسبہ نہیں کر سکیں گے۔ احد کے بعد رجی اور بیر معونہ کے خون چکھا واقعات نے انہیں مزید جری کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی منمانی کرنے لگے تھے اور ان معاہدوں کا انہیں ذرا برابر پاس نہیں رہا تھا، اور اس ٹولے کی اسلام دشمن سرگرمیوں سے مشرکین مکہ بھی بے خبر نہیں تھے۔ اس لیے ان کو مسلمانوں کے خلاف راست اقدام کرنے کے لیے انہوں نے یہودیوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اب قریش مکہ نے یہودیوں کی دشمنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں یہ ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ یہودیوں، تمہارے پاس اسلحے کے وافر ذخائر ہیں اور تم مستحکم قلعوں کے مالک ہو۔ ہمارا آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے شہر میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کو وہاں سے نکالو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ تمہاری عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنانے سے ہمیں پھر کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ ایسا ہی ایک خط اہل مکہ نے جنگ بدر سے پہلے عبداللہ بن ابی کے ذریعے اوس اور خزرج کے مشرکین کو بھی لکھا تھا کہ مسلمانوں کو مدینے سے نکال دو ورنہ ہم تم پر چڑھائی کریں گے اور تمہارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروقت حکمت عملی پر یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ اہل مکہ کا یہ خط جب یہود کو ملا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ طے شدہ معاہدے کو پس پش ڈال کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کے تصفیے کے لیے آپ اپنے 30 آدمیوں کے ساتھ ہمارے یہاں آئے۔ ہمارے 30 علماء آپ سے تبادلہ خیال کریں گے، اگر وہ لوگ آپ پر ایمان لے آئے تو ہم سب لوگ بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس دعوت کو قبول فرما لیا اور دوسرے روز اپنے 30 صحابہ کرام کی معیت میں ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ یہودیوں کے 30 علماء بھی آ گئے۔ یہودیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ ان کے ساتھ 30 آدمی ہیں، ان میں سے ہر ایک ان پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے جانثاروں کی موجودگی میں تم اپنے منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکو گے، اس لیے انہیں کہو کہ فریقین کے صرف 3 آدمی آئیں اور باہمی بحث و مباحثہ کر لیں۔ اگر ہمارے ان 3 نمائندوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے 3 یہودی نے اپنے پہلوؤں میں
खंजर छुपाए हुए थे ताकि मौका मिलते ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह हमला कर दें और काम तमाम कर दें। लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। यहूदी कबीले बनु नुज़ैर में से दो बहन भाई पक्के मुसलमान थे। बहन को उस साजिश का इल्म हुआ तो उसने फ़ौरन अपने भाई को बताया और कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौरन इत्तला दो। उसने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तला किया तो सरकार रास्ते से ही मदीना तैयबा वापस तशरीफ़ ले गए। नाज़रीन किराम, यही वाक़या ग़ज़वा बनी नुज़ैर का सबब करार पाया, जबकि बाज़ सीरत निगारों के नज़दीक ग़ज़वा बनु नुज़ैर का सबब ये था कि बि'r मऊना के सानहे से हज़रत अम्र बिन उमैया अल-ज़मरी रज़ी अल्लाह तआला वापस आते हुए जब क़नात कोहिस्तानी नहर के मकाम पर पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात बनी आमिर बिन सासमा कबीले के दो आदमियों से हुई। आमिर बिन उमैया ने उनसे पूछा कि तुम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? तो उन्होंने बताया कि हम बनु आमिर कबीले के फ़र्द हैं। दोपहर का वक्त था, सब कैलूला करने के लिए लेट गए। जब वो दोनों सो गए तो अम्र ने उन दोनों का काम तमाम कर दिया, क्योंकि उनका ताल्लुक़ उसी कबीले से था जिन्होंने बि'r मऊना के मौके पर 70 बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया था। और उसके बाद अम्र हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। बि'r मऊना के अलमनाक हादसे के बारे में अर्ज़ किया और ये भी बताया कि मैंने उस कबीले के दो आदमियों को कत्ल कर दिया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि तुमने बहुत बुरा किया, हमने तो उनको अमान दे दी थी। उन्हें अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मुझे हुज़ूर की अमान देने का इल्म नहीं था, मैं तो उन्हें मुशरिक ख्याल कर रहा था। उनकी कौम ने हमारे मुबल्लिगीन के साथ जो वहशियाना सलूक किया था, मैंने उसका बदला लेने के लिए एक कदम उठाया। हुज़ूर ने फरमाया, जो हथियार या लिबास तुमने उनसे छीना है वो यहाँ रख दो, हम उनके अहल व अयाल की तरफ उनकी दियत भेजेंगे और उसके साथ ये सामान भी उनके वारिसों को भेजा जाएगा। यहूदियों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहिदा तय किया था उसकी एक शक ये भी थी कि अगर फ़रीक़ैन में से किसी को किसी मकतूल की दियत अदा करना पड़े तो दूसरा फ़रीक उसकी इमदाद करेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के रोज़ मस्जिद क़ुबा में तशरीफ़ ले आए, वहाँ नमाज अदा फरमाई। हुज़ूर के साथ मुहाजिरीन और अंसार का एक गिरोह भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8-9 सहाबा के साथ बनु नुज़ैर के यहाँ तशरीफ़ ले गए। वो लोग अपनी हवेली में इकट्ठे बैठे थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और उन्हें कहा कि उन दो मकतूलों की दियत अदा करने में हस्ब मुआहिदा वो ताउन करें। उन्हें कहा कि या अबल कासिम, आपने तशरीफ़ लाकर हमारी इज़्ज़त अफजाई की है, हम ज़रूर ताउन करेंगे। आप तशरीफ़ रखिए, कुछ खाना तनावुल फरमाइए, फिर तामील इरशाद होगी। बड़े अदब से गुफ्तगू की, इज़्ज़त से बिठाया और ख़ुद इधर उधर होकर सरगोशियाँ करने लगे। हई इब्न अख्तब जो उनका रईस था वो कहने लगा कि यहूदी भाइयों, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, उनके साथी 10 से भी कम हैं। उनमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसी सरबर आवरदा हस्तियाँ हैं। छत के ऊपर चक्की का पाट रखा है, अगर उसे उन पर गिरा दो तो इनका माज़अल्लाह ख़ात्मा हो जाएगा और माज़अल्लाह ये फितना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कान खोल कर सुन लो, ऐसा सुनहरा मौका फिर तुम्हें क़यामत तक मिलने वाला नहीं है। अम्र बिन जहाश बोला कि ये खिदमत मैं करूँगा। मैं छुप कर छत पर चढ़ जाता हूँ और उन पर पत्थर लुढ़का दूँगा। उनमें एक होशमंद शख्स था जिसका नाम सलाम था। वो बोला कि ए मेरी कौम, मेरी ये बात ज़रूर मानो, फिर उम्र भर मेरी कोई बात चाहे न मानना। बखुदा अगर तुमने ये हरकत की तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने उनके साथ गद्दारी की है और वो अहद जो हमारे और उनके दरमियान तय पा चुका है, ये फ़ेल उस अहद को तोड़ने के बराबर होगा। ऐसी हरकत से बाज आओ, ये काम न करना। लेकिन यहूदी ऐसी बात मानने वाले कहाँ थे। आमिर बिन जहाश अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए छत पर चढ़ गया। उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حاضرین نے یہی سمجھا کہ رفع حاجت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ سارے صحابہ بھی وہاں بیٹھے اور گفتگو کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اتنے میں ایک یہودی مدینہ طیبہ سے بنو نذیر کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو نے بتایا کہ ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ پوچھا کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ بولے یہی ہیں، ابھی آ رہے ہوں گے۔ اس نے بتایا کہ احمقو، تم انہیں یہاں ڈھونڈ رہے ہو، میں تو ان کو مدینہ شہر میں دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر ان کے حواس خطا ہو گئے اور ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ صحابہ کرام ابھی تک بیٹھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے منتظر تھے۔ جب زیادہ وقت گزر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ حضور کسی اہم کام کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سب حضور کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہودیوں نے جب صحابہ کرام کو جاتے ہوئے دیکھا تو حی بن اخطب کہنے لگا کہ ابو القاسم نے بہت جلدی کی ہے، ہم تو ان کے حکم کی تعمیل کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن دل ہی دل میں یہودیوں کو اپنی اس ناکامی پر شدید ندامت کا احساس تھا۔ اور ایک یہودی کنانہ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ تو دوسرے نے کہا بخدا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ کنانہ نے معاملہ فہمی کا ثبوت دیتے ہوئے حق کی بات کی اور ساتھ ہی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری دھوکے بازی پر مطلع فرما دیا ہوگا۔ بخدا وہ اللہ کے سچے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ تمہاری آرزو یہ تھی کہ آخری نبی اولاد ہارون سے ہوں، جبکہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد اسماعیل سے ہیں۔ اس لیے حسد کی وجہ سے تم ان پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو اس نبی منتظر کی تورات میں بیان کی گئی ہیں۔ تمہاری غداری کی یہی کیفیت رہی تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یاد رکھو اس وقت تم اونٹوں پر سوار ہوگے، تمہارے بچے چیخ رہے ہوں گے، تم اپنے شاندار مکانات اور حویلیاں یوں ہی چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے اور تمہارے اموال بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، کنانہ نے آخر میں ایک بڑا اچھا مشورہ دیا کہ میری قوم تمہاری سلامتی ان دو باتوں میں سے ایک بات ماننے میں ہے کہ ان کے علاوہ ہر بات تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سی دو باتیں ہیں جن میں ہماری سلامتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ ناروا ضد ترک کر دو، اور جب تم سب جانتے ہو کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان پر ایمان لاؤ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اموال، تمہاری جائیدادیں، تمہارے بچے سب محفوظ ہو جائے گا اور تمہارا شمار ان کے اکابر صحابہ میں ہونے لگے گا، اور تمہیں اپنے شہر سے جلا وطن بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات تو ناممکن ہے، ہم تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کنانہ نے کہا کہ پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں شہر سے نکل جانے کا حکم دیں تو سر تسلیم خم کر دینا، اس طرح تمہاری جانیں، تمہاری اولاد اور تمہارے مال سب محفوظ رہیں گے، چاہے انہیں بیچو چاہے اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تجویز منظور ہے۔ پھر سلام بن مشکم نے کہا کہ ہم ابھی ان کی طرف سے تمہیں یہاں سے نکل جانے کا حکم ملے گا۔ اے حی بن اخطب، اب تک تو نے میری کوئی بات نہیں مانی، اب دوبارہ غلطی نہ کرنا، ان کا حکم آئے تو فوراً تعمیل کرنا۔ تو بولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ ناظرین کرام، یہ ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ایک طرف یہودیوں نے یہ سازش کی اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ کو یاد کیا۔
اس اسنا میں ساتھ جانے والے صحابہ کرام بھی خدمت اقدس میں واپس پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضور اچانک تشریف لے آئے اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ حضور نے فرمایا، یہود نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، لیکن میرے اللہ نے مجھے آگاہ کر دیا اور میں اٹھ کر چلا آیا۔ ادھر محمد بن مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بنو نذیر کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر میرا یہ حکم سناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم سب اب میرے شہر سے نکل جاؤ۔ تعمیل ارشاد کے لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو نذیر کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، لیکن وہ پیغام سنانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں جس کا تم سب کو علم ہے۔ انہیں پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ نے کہا کہ میں تمہیں اس تورات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ ایک روز حضور کی بعثت سے پہلے میں تمہارے پاس آیا تھا اور تمہارے سامنے تورات مقدس رکھی ہوئی تھی؟ تم نے مجھے کہا تھا کہ اگر کھانا کھانا چاہتے ہو تو وہ پیش کرتے ہیں، اور اگر یہودی مذہب اختیار کرنے کے لیے آئے ہو تو ہم تمہیں یہودی بناتے ہیں۔ تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ کھانا کھلاؤ تو کھا لوں گا، یہودی بننے کے لیے کہو تو یہ نہیں ہوگا، ناممکن ہے۔ تم نے مجھے ایک تشت میں کھانا کھلایا اور مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا دین کیوں قبول نہیں کرتا، تو میں نے کہا تھا کہ کیا تم دین ابراہیمی کے متلاشی نہیں ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ ابو عامر راہب دین ابراہیمی کا پیروکار نہیں ہے، بلکہ اس دین والا سچا نبی ہمارے پاس تشریف لے آیا ہے، جس کی یہ نشانیاں وہی ہیں جو تم مجھے بتا چکے ہو کہ وہ تبسم والا ہے، دشمنان حق کو قتل کرنے والا ہے، اس کی آنکھوں میں سرخی ہے، وہ یمن کی طرف سے آئے گا، اونٹ پر سوار ہوگا، امامہ باندھا ہوگا اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے پر اکتفا کرتا ہوگا، اس کی تلوار اس کی گردن پر ہوگی، وہ دانائی کی باتیں کرے گا۔ یہودیوں نے کہا کہ بے شک تم نے درست کہا ہے، ہم نے یہ باتیں تمہیں بتائی تھیں، لیکن یہ علامات ان کی نہیں ہیں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ جو بات میں پیغام رسانی سے پہلے کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کر دی ہے، اب دوسری بات سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ جو معاہدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا تم نے یہ دھوکہ بازی کر کے اسے خود توڑ دیا ہے۔ عمرو بن جہاز چھت پر چڑھ گیا تھا تاکہ چکی کا پارٹ مجھ پر گرائے، اس کے بارے میں میرے رب نے مجھ کو آگاہ کر دیا۔ یہ سن کر ان سب پر سناٹا طاری ہو گیا اور ان کی زبان سے ایک حرف بھی نہ نکل سکا۔ پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ حضور نے تمہیں حکم دیا ہے میرے شہر سے نکل جاؤ، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم میں سے اگر کوئی آدمی یہاں نظر آیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ ناظرین کرام، محمد بن مسلمہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا اور قبیلہ اوس کے تعلقات بنو نذیر سے بہت پرانے دور سے چلتے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تعجب ہے کہ یہ پیغام ہمیں اس قبیلے کے ایک فرد کی زبان سے سنایا جا رہا ہے جو ہمارا پرانا رفیق ہے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اب دل بدل گئے ہیں، پہلے دلوں میں تمہاری محبت تھی، اب یہاں اللہ کے محبوب کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا ہے۔ بہرحال شاہ مدینہ کو حکم ملنے کے بعد یہودی لوگ کوچ کی تیاری میں لگ گئے۔ مدینہ طیبہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذو جدر نامی چراگاہ تھی جس میں ان کی سواری اور بار برداری کے جانور چرا کرتے تھے، ان کو منگوانا شروع کیا۔ اشجع قبیلے کے اونٹ کرائے پر لینے کا بھی بندوبست کیا گیا۔ ناظرین کرام، بنو نذیر کوچ کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ اسی اثناء میں سوید اور دائس 2 افراد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا پیغام لے کر ان کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ اے بنو نذیر، اپنے گھروں اور اپنے اموال کو چھوڑ کر نکلنے کا خیال تک دل میں نہ لاؤ، اپنے قلعوں میں مورچے سنبھال لو، میرے ساتھ میری قوم کے 2000 شمشیر زن ہیں، ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں، ہم سب قلعوں میں تمہارے شانہ بشانہ
مورچوں میں بیٹھیں گے اور جب تک ہم میں ایک شخص بھی زندہ ہے تمہارے نزدیک کوئی نہیں آئے گا۔ بنو قریظہ بھی اس مشکل گھڑی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے اور قبیلہ غطفان کے لوگوں سے بھی بات چیت ہو چکی ہے، وہ بھی تمہاری مدد کریں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد قرظی کی طرف بھی پیغام بھیجا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں وہ اپنے ہم مذہبوں کی امداد کریں، لیکن اس نے دو ٹوک جواب دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے قبیلے کا ایک فرد بھی عہد شکنی نہیں کرے گا۔ سلام بن مشکم نے یہ سنا تو اس نے حی بن اخطب کو کہا کہ تجھے عبداللہ بن ابی کے جھوٹے وعدوں نے گمراہ کر دیا ہے، ایسا مت کرو۔ بخدا تو بھی جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی صفات ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ ہم لوگ تو محض حسد کی وجہ سے ان کی پیروی نہیں کر رہے۔ آؤ ہم ان کی امن اور سلامتی کی اس پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کے شہر سے چلے جاتے ہیں۔ پھر گفتگو جاری رکھتے ہوئے سلام بن مشکم نے خبردار کیا کہ ہے اگر ایک دن بھی مسلمانوں نے ہمارے قلعوں کا محاصرہ کر لیا تو پھر ان شرائط پر صلح ممکن نہیں ہوگی۔ ہائی نے بڑے تکبر سے کہا کہ تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو، ان کی مجال نہیں کہ ہم پر حملہ کر سکیں۔ عبداللہ بن ابی اپنے 2000 بہادروں اور دوسرے حلیفوں کے ساتھ ہماری مدد کو آن پہنچے گا، پھر کون ہے جو ہمارے مقابلے کی جرأت کر سکے؟ سلام نے پھر کہا کہ سنو، ابن ابی کا وعدہ لغو اور بے معنی ہے، وہ تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں مسلمانوں کے مقابلے میں صف آرا کر کے خود گھر میں بیٹھ جائے گا، اور اس منافق نے بنو قینقاع کے ساتھ بھی ایسا ہی وعدہ کیا تھا، کیا اس نے وہ وعدہ پورا کیا؟ وہ قبیلہ تو ابن ابی کا حلیف تھا اور ہم تو اس کے دیرینہ حریف ہیں، ہماری مدد کے لیے وہ کب آئے گا؟ اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دو۔ ہائی بولا، میرا نفس تو انکار کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کروں، میں تو ان کے ساتھ عداوت کرتا رہوں گا اور ان سے جنگ کروں گا۔ سلام بن مشکم نے ہائی کی یہ بات سن کر کہا کہ بخدا تمہاری یہی روش اپنے شہر سے ہماری جلا وطنی کا باعث بنے گی، ہمارے مال اور ہماری عزت و شرف کے برباد ہونے کا باعث بنے گی، ہماری اولاد کو قید کر لیا جائے گا، ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا۔ سلام بن مشکم کی اتنی کوششوں کے باوجود وہ مرد نادان بے وقوف ہائی پر ذرہ اثر نہیں ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ بنو نذیر کا ایک دوسرا سردار ابن ابو الحقیق تھا، اس کا ایک لڑکا ساموک نامی تھا جسے عام طور پر نادان اور بھولا بھالا سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہائی تم بڑے منحوس ہو، تم بنو نذیر کا ستیہ ناس کر کے رہو گے۔ اس بات سے ہائی غصے سے لال پیلا ہوا، کہنے لگا کہ اب قبیلے کا ہر ایرا غیرہ شخص مجھ پر اعتراض کرنے لگ گیا ہے، یہاں تک کہ یہ پاگل بھی مجھے منحوس کہتا ہے۔ ساموک کے بھائیوں نے ساموک کو تھپڑ رسید کیے اور ہائی کو اپنے امداد کا یقین دلایا۔ ہائی نے اپنے بھائی جدی بن اخطب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ حضور کو ہائی کا یہ فیصلہ پہنچا دے کہ ہم اپنے گھروں اور اپنے مال کو چھوڑ کر کسی قیمت پر نہیں نکلیں گے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ ہائی نے بھائی کو کہا کہ یہ پیغام دینے کے بعد وہ عبداللہ بن ابی کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ ہم نے تمہارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ چیلنج دے دیا ہے، اب تم اپنے 2000 نوجوانوں اور دیگر حلیفوں کو لے کر ہماری امداد کے لیے آ جاؤ۔ جدی نے پہلے اپنے بھائی کا فیصلہ حضور کو جا کر بتایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس کی یہ بات سن کر حضور نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا، صحابہ نے بھی زور سے جوابی نعرہ لگایا اور فرمایا اب یہودیوں سے جنگ ہوگی۔ اس کے بعد جدی عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چند حواری بھی وہاں موجود تھے۔ اسی اثناء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ اعلان کیا جانے لگا کہ مسلمانوں اٹھو اور بنو نذیر کے قلعوں کا چل کر محاصرہ کر لو۔ یہ اعلان سن کر
عبداللہ بن ابی کا مومن بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ حضور کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا گھر سے نکلا۔ جدی کہتا ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ بن ابی اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا اپنا بیٹا ہتھیار سجا کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھاگا ہوا جا رہا ہے تو میں اس سے مایوس ہو گیا۔ میں دوڑ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچا۔ اس نے پوچھا خیر تو ہے؟ میں نے کہا خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے۔ میں نے کہا جب تیرا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا تو آپ نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور یہودیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور پھر میں عبداللہ بن ابی کے پاس آیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھائی نے پوچھا کہ اس نے پھر کیا جواب دیا؟ تو بھائی کہتا ہے کہ مجھے تو اس کے پاس کوئی خیر نظر نہیں آ رہی، اس نے صرف اتنا کہا کہ میں بنو غطفان میں اپنے حلیفوں کو پیغام بھیجتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ قلعوں میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اسی تذکرے کے ساتھ آج کے پروگرام آدم سے خاتم تک کا وقت تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں غزوہ بنو نذیر اور چوتھے ہجری سال کے دیگر اہم واقعات جن میں حرمت شراب کا حکم اہم ہے، اس کے ساتھ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔